मोहतरम नाजरीन, पामेर टाइम्स पे मैं हूँ आपकी मेज़बान अजीज़ा शाहीन और आप सबको खुशामदीद। आज हम गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के हवाले से एक नहायत ही हसास और अहम मौजू यानी ख़ुदकुशी और ज़हनी सेहत के मसाइल पे बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज की नशस्त में हमने गुफ्तगू के लिए मोहतरम करीम अमान साहब को दावत दी है। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। आपने आगा खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट से एजुकेशन में मास्टर्स किया, समाजी इल्म में महारत रखते हैं और कराची यूनिवर्सिटी में पीएचडी फाइनल ईयर के रिसर्च स्कॉलर हैं। करीम सर, खुशामदीद। आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम गिलगित बल्तिस्तान में ज़हनी सेहत के चीदा मसाइल से करेंगे। करीम सर, सबसे पहले क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ज़हनी सेहत क्या है और इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है? थैंक यू मिस शाहीन एंड थैंक यू पामेर टाइम्स टीम, आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं। हम हमारे नाजरीन की आसानी के लिए अगर आसान अल्फाज में ज़हनी सेहत के बारे में बात करें तो किसी भी इंसान की ज़हनी सेहत का ताल्लुक़ उसकी नफ्सियाती, उसकी समाजी और उसकी इमोशनल यानी जज्बाती ज़िंदगी की सेहत के साथ उसका ताल्लुक़ है कि क्या हम इमोशनली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली बेहतर महसूस करते हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एस्पेक्ट में बेहतर महसूस नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ज़हनी मसाइल का सामना कर रहे हैं। मामूली नौइयत की डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, परेशानी वो ज़िंदगी का मामूल है। इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम ज़हनी बीमारियों के कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। कोई भी मसला ज़हनी बीमारी में तब हम उसको शुमार करेंगे जब वो हमारे इस इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए मसाइल पैदा करना शुरू करें। हमें बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मायूसी का अगर हमें सामना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना है और उसकी वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी, हमारी ज़ाती ज़िंदगी, हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगी अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो हम उसको ज़हनी सेहत के ज़ुमरे में हमें उसको शामिल करना चाहिए और उसके लिए हमें मदद हासिल करनी चाहिए। इस पे बात करना और इसके बारे में गुफ्तगू क्यों ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इन पिछले चंद सालों में हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ज़हनी सेहत के मसाइल का एक तूफ़ान हमारे इर्द गिर्द हमें सर उठाता हुआ नज़र आता है। इस तूफ़ान के अंदर हम में से कुछ लोग इसको समझ पा रहे हैं और मदद हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग खामोशी के अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं, घुटन का शिकार हैं। इस वजह से हमें इन मसाइल पे हर लेवल पे अब बात करने की ज़रूरत है, चूँकि अब ये ज़हनी सेहत के मसाइल सिर्फ ज़हनी सेहत के मसाइल नहीं रहे हैं। यही ज़हनी सेहत के मसाइल बड़े होकर, यही ज़हनी सेहत के मसाइल बिगड़ कर ख़ुदकुशियों के अंदर और ज़हनी सेहत के बहुत बड़े मसाइल के अंदर इनका इजहार हो रहा है। तो इस वजह से हमें इस मौजू पे संजीदगी के साथ मुख्तलिफ़ लेवल्स पे, मीडिया पे, अपने घरों में, अपने समाज में हमें इस मसले पे बात करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि हर कोई अपनी ही आवाज़ से कांप उठता है, हर कोई अपने ही साये से हिरासा जाना, जिसको देखो वही जंजीर बेपा लगता है, शहर की शहर हुआ दाखिले ज़िंदा जाना। तो हम में से अक्सर लोग इन सायों से जूझ रहे हैं, अंदर की तन्हाई से जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं। हम ट्रैप्ड महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ज़हनी सेहत के बारे में बात करने को हमने टाबू बनाया हुआ है, उसको हमने अपने लिए शर्म का बाइस बनाया हुआ है। ज़हनी सेहत के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, जैसे आप डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। हमें अब इस मामले पर बात करने की ज़रूरत है। इस वजह से मेंटल हेल्थ को समझना और उस पर बात करना मेरे ख़्याल में ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप देखें कि पिछले चंद सालों में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के अंदर ख़ुदकुशियों के
بدنصیب واقعات میں اضافہ ہوا ہے. کتنی نوجوان کلیاں اپنے جوبن کو پہنچنے سے پہلے مرجھا گئی, انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. کتنے لوگوں نے خاموشی کے ساتھ زندگی کے اس خوبصورت روشنی کو اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. آپ امیجن کریں کہ جب ایک انسان اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے اس سٹیج تک پہنچتا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے بات کرنے کی ضرورت تو محسوس ہوئی ہوگی. کہیں نہ کہیں اس کا یہ ارمان رہا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اس کو سمجھے, اس کی بات سنے. ہم اگر بات کریں گے اس موضوع پہ, اس پہ ڈسکورس اپنے سوسائٹی کے اندر جنریٹ کریں گے تو ہم بہت سارے لوگوں کو اس نہج تک پہنچنے سے پہلے شاید ان کی ہم مدد کر سکے. اس وجہ سے ذہنی صحت اور خودکشیوں کے حوالے سے بات کرنا میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بعد پھر ذہنی صحت کا تعلق ہماری سیلف ایکچولائزیشن کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم ذہنی طور پہ صحت مند محسوس کریں گے تو ہم اپنے پوٹینشل کو پہنچیں گے, ہم اپنے زندگی کے مقاصد حاصل کر پائیں گے. ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ ہمارے پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر پراپر فنکشننگ کے لیے بھی ذہنی صحت ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر ہم میں سے ہر انسان کو خوش رہنے کا حق حاصل ہے, بھرپور طریقے سے زندگی گزارنے کا ہم میں سے ہر انسان کو حق حاصل ہے. اور اس کے لیے ہماری سوسائٹی کے اندر, خاندانوں کے اندر, ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے انڈیویجولز کے اندر, ہمارے اشخاص کے اندر ذہنی صحت کے بارے میں معلومات ہونا, اس کے بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے یہ موضوع اور اس پہ بات کرنا میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں. بہت خوب کریم سر. اگر آپ کی گفتگو کو گلگت بلتستان اور چترال سے لنک کریں تو آپ کا اپنا ہی تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور آپ نے یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. آپ اپنا علم اور تجربے کی بنیاد پر ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور چترال میں ذہنی صحت کے مسائل کی وجوہات کیا ہیں؟ مس, ذہنی صحت ایک بہت پیچیدہ موضوع ہے. ہم گلگت بلتستان پہ آنے سے پہلے اس ذہنی صحت کے تصور کو تھوڑا سا ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان 3 دنیاؤں میں رہتا ہے. ہماری عالم جسم ہے, ہماری جسمانی دنیا ہے, ہمارا جسم ہے, ہماری روح ہے اور ہماری مائنڈ ہے, ہماری عقل ہے. جب یہ تینوں کمپوننٹس پراپرلی فنکشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک ہولسٹک ہیلتھ کہتے ہیں, مکمل صحت کہتے ہیں. اگر ان میں سے ہمارا جسم بیمار ہو تو اس کا اثر ہماری پھر نفسیات پہ پڑتا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی پھر بیماری کا اثر ہمارے روحانی معاملات کی انجام دہی کے اندر بھی اس کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم ذہنی طور پہ صحت مند محسوس نہ کریں تو ہماری جسمانی زندگی بھی اور ہماری روحانی زندگی بھی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن ان میں سے جو کریٹیکل ڈائمنشن ہے وہ ہمارا ذہن ہے, ہمارا برین ہے, ہمارا مائنڈ ہے, ہماری انٹلیکٹ ہے. اگر ہمارا ذہن صحیح طرح پراپرلی ہم فنکشن نہ کر پائیں تو اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر ہمارے فزیکل سمٹمز کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے. برین, اس کا تعلق ہماری بایولوجی کے ساتھ ہے. مائنڈ کہتے ہیں اس کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ ہے. اور انٹلیکٹ ایک فلاسفیکل کانسیپٹ ہے جس کا تعلق ہماری روحانی زندگی کے ساتھ ہے. پہلے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, مائنڈ کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہوگی. جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں اور برین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اور برین بایو الیکٹریکل سگنلز, نیورل نیٹورکس اور سرٹین ہارمونز اینڈ کیمیکلز کا مجموعہ ہوتی ہے. جس طرح ایک کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے, برین ہمارا ہارڈ ویئر ہے اور مائنڈ ہمارا سافٹ ویئر ہے. ہم برین کو سائیکالوجی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بایولوجی کی مدد سے, اور مائنڈ کو ہم سائیکالوجی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں, خواہ وہ نفسیاتی مسائل ہوں, سماجی مسائل ہوں, سائیکالوجی کے مسائل ہوں, خواہ بایولوجی کے مسائل ہوں,
اس سے ہماری ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ہمارے نیورل نیٹ ورکس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے. کبھی کبھار ہمارے جو نیورونز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو ہمارے بائیو الیکٹرک سگنلز ہوتے ہیں, ان کے اندر نیورولوجیکل ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھار ہمارے ذہن کے اندر جو کیمیکل ہارمونز ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن, انگزائٹی اور اداسی, اس طرح کے بہت سارے ذہنی بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب ہم ذہنی بیماریوں کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ 3 لیولز پہ ہم ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. پہلی جو لیول ہے وہ جینیٹکس کا ہے, دوسرا لیول بایولوجیکل امبیلنسز کا ہے, اور تیسرا لیول انوائرمنٹ کا ہے. جینیٹکلی بہت ساری بیماریاں ماں باپ سے, باپ دادا سے اگلی جنریشنز کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ہمیں ججمنٹل بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ بہت ساری ذہنی بیماریوں کا تعلق ہمارے جینیٹکس کے ساتھ ہے. ہمارے خاندان میں کچھ بیماریاں لیٹنٹ ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ اگلی جنریشن میں منتقل ہو جاتی ہیں وہ جینز, تو وہ بیماریاں اپنے ساتھ لے کے آ جاتی ہیں. اور جب حالات ناموافق ہوں تو اس نئی جنریشن کے اندر ذہنی بیماریاں اپنے آپ کو اس میں ایکسپریس کر لیتے ہیں. مثلا میجر ڈپریشن ہے, شیزوفرینیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, پینک ڈس آرڈر ہے, اینڈ ایڈکشن ہے. یہ چند بیماریاں ہیں جو ممکن ہے کہ پچھلے اپنے باپ دادا سے, اپنے خاندان سے ہمیں جینیٹکلی وہ بیماریاں آگے منتقل ہوئی ہوں. تو اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کے پراپر مستند سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروانا ضروری ہے, اور اس کا علاج ماڈرن سائنس کے اندر موجود ہے. ان بیماریوں کو اگر ہم ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں, ان کا علاج نہیں کرتے ہیں, تو پھر یہ بیماریاں خدا نخواستہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے سوسائڈ کے اندر جو ہے نا, آئیڈیشن کے اندر, سوسائڈ پہ عمل کرنے کے اندر, سوسائڈ کمٹ کرنے کے اندر ان بیماریوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان بیماریوں کا بر وقت جو ہے وہ علاج ضروری ہے. اچھا, دوسرا بایولوجیکل امبیلنسز ہیں. بایولوجیکل امبیلنسز سے بھی ہماری ذہنی صحت متاثر ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل فوڈ اینڈ نیوٹریشن. ہماری ذہنی صحت کا بہت زیادہ دار و مدار ہمارے خوراک پہ بھی ہے. چونکہ ہمارے خوراک سے اگر ہمیں جو ایسنشل جو فوڈ کے نیوٹرینٹس ہیں وہ اگر ہمیں نہیں ملیں گے تو ہماری جو برین گروتھ ہے, پرٹیکولرلی بچپن کے اندر ہماری جو ذہن کی جو نشوونما ہے, ذہنی نشوونما, وہ رک جاتی ہے ایک پرٹیکولر سٹیج کے اوپر, اور وہ آگے جا کے اگلی زندگی کے اندر اس کا ذہنی بیماریوں کی صورت میں اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے بچپن کے اندر خوراک پہ بچوں کے لیے توجہ دینا ضروری ہے. اس کے بعد بڑوں کے اندر بھی خوراک کا بہت بڑا ذہنی صحت کے مسائل کے اندر اس کی کنٹریبیوشن ہے. دوسرا ڈائمنشن وائٹامن ڈیفیشنسی ہے, پرٹیکولرلی وائٹامن ڈی ہے, زنک ہے, وائٹامن B12 ہے. ایسنشل جو وائٹامنز ہوتے ہیں اگر ان کی بھی ہمارے جسم کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہماری ذہنی بیماریوں کے اندر, مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اگر آپ ذہنی بیماریوں سے آپ جوجھ رہے ہیں, اس سے آپ لڑ رہے ہیں, تو آپ کسی ڈاکٹر سے, مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانا, اپنے وائٹامنز کی جو ہے نا وہ لیولز کو جو ہے نا چیک کرنا ضروری ہے. اچھا, تیسرا ڈائمنشن وہ ہارمونل امبیلنسز بھی ہیں. پرٹیکولرلی جب کسی بچے کی, کسی خاتون کے ہاں پیدائش ہو جاتی ہے تو پیدائش کے بعد جسم کے اندر ہارمون کا اتار چڑھاؤ ایک معمول کا عمل ہے. اس کے نتیجے میں بھی ڈپریشن جو ہے نا وہ جنم لے سکتا ہے. اچھا, اسی طرح پھر دوسرے بیماریوں کے حوالے سے بھی اگر ہیومن جسم کے اندر ہارمونز میں اتار چڑھاؤ ہو تو وہ بھی ہماری ذہنی صحت کے مسائل کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اچھا, ہارمونل امبیلنسز کا ایک کرٹیکل تعلق ہمارے ٹین ایجرز کے ساتھ ہے. وہ بچے جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں, 15-16 سال کی عمر سے جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جسم کے اندر ہارمونز کا ایک فلکس ہوتا ہے, لڑکیوں کے اندر بھی اور لڑکوں کے اندر بھی. اچھا, بچے ان ہارمونل چینجز کی وجہ سے بعض اوقات ایگریسیو فیل کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہارمونز آپ کے موڈز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. آپ کے اندر ایگریشن, آپ کے اندر اداسی جنم لے سکتا ہے, ڈسپونڈنسی جسے کہیں گے آپ کے اندر, یا بعض اوقات بہت زیادہ یوفوریا کہتے ہیں, بہت زیادہ خوشی کے احساسات ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں, 14-15 سال سے لے کر 19-20 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات جو ہے نا غصہ کرتے ہیں,
ہیں, بعض اوقات والدین کی بات نہیں مانتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں, اچانک خاموش ہو جاتے ہیں, غمگین رہنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے فیلنگز, ان کے ایموشنز جو ہے نا وہ پیک پہ ہوتے ہیں. اس وقت اگر والدین ان تبدیلیوں کو, ان فزیکل ہارمونل چینجز کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے والدین بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. کہ جب آپ ڈانٹنا شروع کرتے ہو تو آپ پھر ڈانٹ پہ رکتے نہیں ہیں, بعض صورتوں میں وہ ڈانٹ مارداڑ کے اندر بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. جب اس طرح کی سچویشن پھر آ جاتی ہے تو آلریڈی اندر ہارمونز کا جو ہے نا ایک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے, اس سے ایکسٹرنل کیٹالسٹ کہتے ہیں, ایکسٹرنل بیہیویئر جو آپ کے ماحول کے اندر آپ کے ساتھ جو بڑے ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں پھر بچے جذباتی فیصلے لے لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ جب ہم مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں اور سوسائڈ کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اچھا, پھر فزیکل ٹروما اینڈ انجریز کا بھی مینٹل ہیلتھ کے اندر بڑا ہاتھ ہوتا ہے. مثلاً عموماً والدین کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر بچہ چڑچڑا ہے, بچے کے اندر اداسی ہے, بچے کے اندر ایگریشن ہے, غصہ ہے, تو آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں اسے کوئی فزیکل چوٹ تو نہیں لگی ہے. ہمارے بچے گلگت بلتستان کے اندر, چترال کے اندر عموماً کھیلتے ہیں. خود ہم بچپن میں کئی دفعہ گر گئے ہیں. بعض اوقات بچوں کا سر لگتا ہے, ان کے برین انجریز ہو جاتے ہیں, جو اس وقت تو بچے کو اندازہ نہیں ہو جاتا ہے, لیکن پرٹیکولر ذہن کے حصے اس انجری سے متاثر ہوتے ہیں. جب پرٹیکولر ذہن کے حصے متاثر ہو جاتے ہیں تو وہ آگے جا کے بچے کی وائلنٹ بیہیویئر کے اندر, سوسائڈل ٹینڈنسیز کے اندر, گلوم کے اندر, انگزائٹی کے اندر, ڈپریشن کے اندر بھی یہ چیزیں اس کا باعث بن سکتی ہیں. تو اس کے لیے پھر ان معاملات کو سمجھنا, ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور بروقت علاج بہت سارے ہمارے ذہنی صحت کے مسائل کو جو ہے نا ہمیں اس سے بچا سکتا ہے. تھینک یو کریم سر. محترم ناظرین, آج ہم نے بہت تفصیل میں ذہنی صحت کے سائیکولوجیکل آسپیکٹ پہ بات کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ذہنی صحت کے سماجی یعنی سوشل آسپیکٹس پہ بات کریں گے. ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.